देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। शेर की हार, बल्ले के वार और इस्लाहात की तकरार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आजाद कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। इसके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे और जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है उसे कामयाब करेंगे। तो आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है, तो अब इसका क्या हल है? तो इसीलिए फिर जो वज़ीर आज़म बात करते हैं कि फिर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं, अब से आपको अपना तैयारी शुरू करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का तसलसल टूटा तो साथ ही पंजाब में उसकी मकबूलियत का भरम फूटा। नून लीग सियालकोट से अपनी जीती सीट हार गई। इससे 3 दिन पहले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हारते हुए नून लीग सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। और तो और पंजाब में कश्मीरी महाजरीन की 11 में से 9 सीटें PTI से हार गई। नून लीग अपने मजबूत गढ़ लाहौर में हारी, गुजरांवाला से हारी, सियालकोट से हारी और नारोवाल से भी हार गई। अब मियां नवाज शरीफ और नून लीग वाले या तो बहुत ही सादा हैं या फिर समझते हैं कि वो जो चाहे करें और जो चाहे कहें, लोग फिर भी उन्हें ही वोट देंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि मियां साहब कश्मीर इलेक्शन से 1 दिन पहले पाकिस्तान के दुश्मनों को खुशामदीद कहें, पाकिस्तान को गाली देने वाले घटिया शख्स से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात करें और लोग फिर भी उन्हें वोट दें? ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ का वो बयानिया जिसका कारकुन तो क्या उनके अपने सगे भाई भी दिफा ना करें और लोग फिर भी उन्हें वोट दें? ये कैसे हो सकता है कि वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान की फौजी कमान पर तनकीद करें और लोग फिर भी उनको वोट दें? ये कैसे हो सकता है कि उनकी बेटी कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाएं लेकिन मकबूजा कश्मीर का जिक्र ना करें और लोग फिर भी उन्हें वोट दें? ये कैसे हो सकता है कि मरियम नवाज दर्जन भर जलसों से खिताब करें लेकिन एक बार भी मोदी की मजम्मत ना करें और लोग फिर भी उन्हें वोट दें? ये कैसे हो सकता है कि वो वजीर आजम इमरान खान को कश्मीर फरोश कहें, कश्मीर को पाकिस्तान का एक सूबा बनाने का प्रोपेगेंडा करें और लोग फिर भी उन्हें वोट दें? और ये कैसे हो सकता है कि उनका एक उम्मीदवार भारत से मदद मांगने की धमकी दे और लोग फिर भी उनको वोट दें? क्या ये नून लीग का बयानिया है जो हर जगह पिट रहा है, या तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी इतनी अच्छी हो गई है कि शिकस्त जीत में बदल रही है? आज प्रोग्राम में इसमें भी हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ उस्मान डार मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन यूथ अफेयर्स हैं, और PMLN के MNA हैं अली गौहर बलोच। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आप तो बहुत खुश हैं उस्मान डार साहब, जरा मैं प्रोग्राम के बाद आपकी खुशी पे तफसील से बात करेंगे, ठीक है? ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा उस्मान डार साहब, जरा अली गौहर बलोच साहब से शुरू कर लूं क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है, इसलिए कि मुझे तो बताया गया था कि अता तारड़ साहब के साथ बिल्कुल उन्होंने कमिट किया था शो में, और मुझे तो ये नहीं पता था कि अता तारड़ नाम के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी चेंज करके अली गौहर की शक्ल में बैठ जाएंगे। तो उन्होंने चैलेंज किया था मैं अपना नाम बदल लूंगा अगर सियालकोट। उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ कमिटमेंट की थी और बताया गया था कि उस्मान डार ही शो में है। ये जो मिठाई का डिब्बा मैं लेके अता तारड़ को तलाश कर रहा हूँ, कल भी टॉक शोज में उसने मेरे साथ होना था, पता नहीं आज भी थे, नहीं मिल रहे हैं। नाम सोच लिया, शायद आपको नाम सोचने के लिए उन्होंने टाइम दिया हो। देखिए जहाँ तक तो नाम की बात है, मैं समझता हूँ कि उनका नाम अताउल्ला है और जिस नाम में अल्लाह का जिक्र हो उससे खूबसूरत नाम हो नहीं सकता। तो मैं तो उस नाम को नहीं तब्दील करना चाहूँगा, इतना खूबसूरत नाम है। ये तो अब अता तारड़ ने फैसला करना है कि वो अपना नाम तब्दील करते हैं। लेकिन ये मोतीचूर का लड्डू, ये जो मैं अता तारड़ के लिए लाया था, अली गौहर तो दूर है, तो फिर अपने भाई मुस्तफा को करीब ही है ना, बर्फी दे दे। बर्फी लो जी, कह रहे हैं मैं बर्फी खाऊंगा, पूरा डब्बा दे दे। ये पीपल्स पार्टी वाले काम कर रहे हैं, मैं कह रहा पूरा डब्बा दे दो PTI की फतवाहत की खुशी में। और ये इतने जेनरस कब से हो गए? अच्छा हमने तो ये सुना है कि इनके यहाँ कोई जाए तो चाय की प्याली भी नहीं मिलती और आज मिठाई का डब्बा खिला रहे। मुझे खिलाओ ना। और भाई आपने सुना है कि पीपल्स पार्टी वाले खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो जरा उनका खाना पीना मशहूर है। तो अब अली गौहर बलोच साहब से जरा आपको मुबारक हो जी, आप सियालकोट में भी आजाद ड्रेस पूछ रहे, डिब्बा में पार्सल जी जरूर, बिल्कुल। अली गौहर साहब जरा आपको भी डिब्बा पहुंचवाएंगे उस्मान डार साहब।
سر یہ بتائیے کہ آپ لوگ آج سے 2 ہفتے پہلے تک بڑا پر امید تھے، بڑے آپ کے بلنگ و بانگ دعوے تھے جیت کے حوالے سے، پی ٹی آئی کو ہر جگہ ہرانے کی بات آپ کر رہے تھے، یہ اچانک ریورس گیئر کیسے لگ گیا آپ لوگوں کو؟ سیال کوٹ کی میں پہلے بات کروں تو 17,000 سے ہاری ہوئی سیٹ پی ٹی آئی 7,000 ووٹوں سے جیت گئی، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کہوں گا اپنے بھائی ڈار صاحب کو کہ مٹھائی کا ڈبے میرے پاس بھی ان کے لیے ہیں. جب یہ ڈسکا کا الیکشن بہت بری طرح سے ہارے تھے، وزیر آباد کا الیکشن ہارے تھے، کے پی کے سے یہ الیکشن ہارے خٹک صاحب کے حلقے سے، وہ میں تو پھر ایک مطلب ہے سفید پوش آدمی ہوں، بہت زیادہ مٹھائی تو نہیں خرید سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ تمام 10 کی 10 مبارکیں ایک ڈبہ ہی دے کر ان کو دے دوں. ہاں، اگر آپ شکست تسلیم کرتے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، ایک سیکنڈ، اگر شکست تسلیم کرتے ہیں تو ذرا دل کھول کے آج عثمان ڈار کو دینا مبارکباد، بڑا دل کریں. ووٹوں کے ساتھ شکست ہو تو ہم ضرور تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر چھو منتر کے ذریعے شکست ہو تو پھر تو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر وہی بات سب سے پہلی میں عثمان ڈار کو ضرور مبارک دے دیتا اگر وہ کینڈیڈیٹ بھی پی ٹی آئی کا ہوتا. وہ کینڈیڈیٹ بھی ان کو کاف لیگ سے ادھار لینا پڑا، اور اس کے ساتھ پھر بھی ایک پھیتی لگانی پڑی کہ وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر کے داماد ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ ڈار صاحب نے جو ہے وہ الیکشن میں شامل کی. کاف لیگ کے امیدوار تھے، ٹکٹ پی ٹی آئی کا دلوایا گیا، لیکن بہرحال وہ کینڈیڈیٹ بھی جو تھا وہ امپورٹڈ تھا، جس طرح سے بہت سارے جنرل. علی گوہر بلوچ صاحب بات سنیں، پھر وہی بات ہے کہ یہاں عملہ غائب نہیں ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں پریزائڈنگ آفیسرز کو مینیج کیا گیا، آپ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ فلانا فلاں کا داماد تھا اس لیے جیت گیا. کیا یہ معیار سیٹ کر لیں جہاں پہ پی ایم ایل این الیکشن جیتے گی وہ شفاف ہوا ہے، جہاں پہ پی ایم ایل این الیکشن ہارے گی وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے؟ میرے خیال سے اسی طرح مسئلہ حل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا. آپ فوفن کی رپورٹ آج پڑھ لیں، پارس دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا آبزرویشن دی ہے سیال کوٹ کے الیکشن کے اوپر، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو بھی اپنے پروگرام میں ضرور ڈسکس کیجئے گا. اور جو آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں وہ تو بائی ڈیزائن ہوئے. یہ فیفن کو جو آج آپ اتنا مان رہے ہیں نا، یہ فیفن کہتا ہے کہ 2018 میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ کشمیر کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھی، پھر آپ نے علی امین گنڈا پور کے جو باڈی گارڈ تھے ان کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا، پھر ایک بریگیڈیئر لاہور کی سیٹ ہار گئے، گجرانوالہ کی ہار گئے، راول پنڈی کی ہار گئے، ناروال کی آپ مہاجرین کی سیٹ ہار گئے، تو یہاں پر بھی دھاندلی ہو گئی. بات سنیں، 5 لاکھ ووٹ لے کر آپ ایک پارٹی کو تیسرے نمبر پر لا رہے ہیں، جس پارٹی کا وجود بھی نہیں ہے اس کو 6 لاکھ ووٹ دلوا رہے ہیں. جب بریگیڈیئرز آپ کا ساتھ دیں گے، جب آپ کا وزیر اور وزیر اعظم اس کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر لائے اور وہ پھر ادھر کمپین چلائے، ٹویٹ کر رہے ہیں وہ آزاد کشمیر اور سیال کوٹ پہ بات نہیں کر رہے. انہوں نے تو کہا آزاد کشمیر میں نون لیگ کو اپنی پرفارمنس بتانی چاہیے تھی. دھاندلی صرف آپ کی مریم نواز کو نظر آ رہی ہے اور آپ لوگوں کو آ رہی ہے، پارٹی کے صدر کو تو نہیں آ رہی. نون لیگ کی پرفارمنس ان کی دھاندلی کے باوجود، ان کی دھونس کے باوجود، ان کے ڈیزائن کردہ الیکشن کے باوجود 5 لاکھ ووٹ لیے، 6 لاکھ ووٹ ان کے تھے، 5 لاکھ ووٹ لیے. آج پورا کشمیر جانتا ہے کہ وہاں سے نون لیگ جیتی ہے. آج پورے کشمیر کے دل جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ ڈیزائن کی الیکشن، یہی تو ہماری جنگ ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیا جائے. ایک میری گزارش سن لیں، ایک وہ پارٹی کے جس کو پچھلے 5 سالوں کے سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، جس کی لیڈرشپ کو قید و بند کی صوبتیں دی جا رہی ہیں، جن کے خلاف جو ہے وہ نیب کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، وہ پارٹی کشمیر سے بھی 5 لاکھ ووٹ لے رہی ہے. اس کو سیال کوٹ میں بھی دھاندلی کے ذریعے ہرایا جا رہا ہے، اور ضمنی الیکشن میں سے 10 میں سے 9 سیٹیں جیتی ہیں. چلے میں سر دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں، ذرا باقیوں کو بھی اب شامل کر لوں پلیز. عثمان ڈار صاحب، آپ لوگوں کو تو جو اعتماد ہے وہ بحال ہو گیا ہوگا نا کہ پی ٹی آئی کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ نون لیگ تو آپ کی جیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ دھند کے بغیر بھی آپ لوگ جیت سکتے ہیں. میں یہی کہنے والا تھا، سیال کوٹ میں دھند کوئی نہیں تھی پارس اس دفعہ.
اس کے باوجود پہلے بھی ایک دھند کا بیانیہ لے کے آئے تھے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں احسن بریار جو کہ ہمارے امیدوار ہیں, جیتے ہیں, بڑا زبردست الیکشن لڑا ہے بطور امیدوار. جن کے والد صاحب جو ہیں وہ قافلی کے عہدیدار تھے. جی لیکن دیکھیں ان کے جو بھائی ہیں وہ کیسر بریار, وہ چیمبر کے صدر ہیں, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. پچھلے الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو بھی سپورٹ کیا, وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اس وقت. یہ فیملی یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ان کو سپورٹ کیا انڈائریکٹلی. دیکھیں جو یہ بات کرتے ہیں نا جی, یہ طاہر رشید صاحب کے داماد ہیں, سیکریٹری ٹو سی ایم کے, میں سمجھتا ہوں وہ تو بعد میں ہے. پہلے وہ فیملی جو بریار فیملی ہے, احسن بریار اور ان کے جو والد ہیں اسلیم بریار, کیسر بریار جن کی میں بات کر رہا ہوں, ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہاں. وہ ضلع میں ڈسٹرکٹ میں نون فیملی ہے, سیاست کرتے آ رہے ہیں. دین وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. پی ٹی آئی کے لیے ان کی کیا قربانیاں ہیں وہ بھی سیاست بتا دیں. دیکھیں پی ٹی آئی کے میں تو کسی بھی جماعت میں کوئی بھی آ سکتا ہے, جماعت کو تو کوئی کسی وقت بھی جوائن کر سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کے سارے لوگ تو قافلی نہیں ہیں. دیکھیں آج الحمدللہ ہمارے پارلیمانی بورڈ نے انہیں ٹکٹ دی, وہ جیت گئے, وہ جیتے ہیں نا الیکشن. تو یہ کہنا اور بلے کے نشان پہ ٹکٹ کے اوپر قافلی کا امیدوار تھا. قافلی کا امیدوار, قافلی کا اگر دیکھیں دونوں بھائی ایک فیملی سے ہوں. ریکویسٹ پہ ہی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار اس حلقے سے دستبردار کروایا. آپ یہ اگر ایفیلیشن دیکھنے والی بات ہے, احسن بریار جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, جیتے ہیں, وہ پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی کے ویژن اور منشور پہ پورا اترتے ہیں. وزیر اعظم بہت خوش ہیں ویسے سیالکوٹ میں آپ لوگوں نے جو سیٹ جیتی ہے, اور فردوس عاشق اوان کو انہوں نے مبارکباد دی ہے. لگتا ہے آپ نے کچھ محنت کم کی اس میں. میں آپ پہ جا رہا تھا, ڈاکٹر فردوس عاشق صاحب اوان صاحبہ نے بھی بڑا زبردست الیکشن لڑا, ان کا حلقہ تھا. پھر ہماری ٹیم نے بڑا زبردست الیکشن لڑا. ادھر ایک آزاد امیدوار تھے طاہر محمود ہندلی, جنہوں نے 12,500 ووٹ پچھلے الیکشن میں لیے تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. یہ کہتے ہیں نا یہ 20,000 ووٹ کیسے آئے ہیں اور کس طرح کا الیکشن بنا ہے. پھر سعید بھلی جنہوں نے تقریباً 42,000 ووٹ لیے پچھلی دفعہ, وہ بھی اس احسن بریار کی سپورٹ میں تھے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر, اور سب سے بڑی بات جو ہماری اسٹریٹجی تھی, ہم سب نے مل کے ایک یونٹی کے ساتھ اکٹھے الیکشن لڑا. یہ ڈیوائیڈڈ تھے, ان کی ڈسٹرکٹ کی لیڈرشپ کہاں تھی, ان سے پوچھنے والی بات ہے. تھا سیالکوٹ میں اور آپ کی جیت ہمیں سمجھ آتی ہے. اب ذرا یہ سمجھا دیں آزاد کشمیر میں کیسے کمال کر دیا آپ لوگوں. آزاد کشمیر میں مریم صاحبہ نے کمال کیا, وہ تو ہماری بیسٹ پلیئر ہے, وہ تو جلسے کر رہی تھی, تقریریں اور جلسے لوگ ان کے سن رہے تھے. آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں بھی ان کے سر پہ اصحاب پہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان سوار تھے, بجائے کہ 5 سالہ کارکردگی بتاتے, جو کہ چچا جان نے بھی بات کی ہے. چچا جان کا کیا گلا شباز جلسے دیکھے تھے, ہارٹ اٹھاتی تھی, کراؤڈ اٹھ جاتا. جلسے تو جماعت اسلامی کے بھی لگ جاتے ہیں پارس, جلسے تو جماعت اسلامی کے بھی لگتے ہیں, جے یو آئی فے کے بھی لگتے ہیں. جے یو آئی فے نے کیا لیا کشمیر میں, ان کا تو امیدوار بھی کوئی نہیں تھا. آپ نے 6 لاکھ ووٹ لیا آزاد کشمیر میں, 25 سیٹیں جیتنی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 5 لاکھ ووٹ لیا, ہم نے 6 سے. یہ کیا معاملہ ہے یار؟ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ 2013 میں ہمارے 70 لاکھ ووٹ تھے, ہمیں 26 سیٹیں ملی, ان کا 1.5 کروڑ ووٹ تھا, یہ 130 سیٹیں کیسے لے گئے؟ ان کی بھی 60-70 ہونی چاہیے تھی. اگر ووٹوں کی کیلکولیشن پہ سیٹیں لینی ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر حلقے کے ڈائنامکس الگ ہیں. میں 1,15,000 ووٹ لے کے میں نے نہیں بن سکا, لوگ 40,000 ووٹ لے کے. تو یہ کہنا جی کہ اس کے ووٹ 6 لاکھ تھے, ہمارے 5 لاکھ تھے, ان کو اتنی سیٹیں مل گئی. یہ ہر کانسٹیچوئنسی کا پاپولیشن کا مختلف ڈائنامکس ہیں. اس کانٹیکسٹ میں یہ 2013 پہ مجھ سے بات کر لیں. دوسری طرف میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, اگر دھاندلی سیالکوٹ میں ہوئی, آزاد جموں کشمیر الیکشن میں ہوئی, تو وہاں ہے ثبوت. ڈسکا الیکشن میں یہ 23 پولنگ اسٹیشن مانگتے ہیں علی گڑھ صاحب, پورا الیکشن مل جاتا ہے انہیں ڈسکا کا. آئیں الیکشن کمیشن میں لائیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی اے ٹی ایمز کے درمیان دوڑ لگی ہوئی ہے وزیر اعظم بننے کی. کوئی دوڑ نہیں ہے, یہ خوفزدہ ہو گئے ہیں. پنجاب کے لوگوں نے عثمان بزدار اور محمود خان جیسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں پہ کوئی ایسا ہی بندہ مل جائے, تلاش اسی کی. تو سردار عثمان بزدار جیسا زبردست چاہیے نا. ہمارا ووٹ بینک پنجاب میں اوپر جا رہا ہے. پارس خدا کا کوئی خوف کرو آپ بھی. کیوں؟ وہ اس لیے ان کو ہمارا معصومانہ پرسنالٹی والا چیف منسٹر پسند نہیں ہے. بالکل نہ ہنسیں, اب کشمیر بھی پنجاب کی طرح ترقی کرے گا انشاءاللہ. اچھا, بلاول بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کھلے عام دھاندلی ہوئی ہے. ان کے جو وفاقی وزراء تھے وہ وہاں پہ پیسے تقسیم کر رہے تھے. سر آپ لوگوں نے تو اچھی خاصی سیٹس وہاں پہ لی ہیں, کہاں 3 کہاں 11 سیٹس آپ نے لے لی. آپ کیوں دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں؟ شکریہ پارس. آپ وقت تبدیل کر لیں. آپ کا یہ پروگرام آج اگر آپ 2023 میں چلائیں, 2028 میں چلائیں, تو یہ گفتگو پھر بھی اسی طرح ریلیونٹ ہوگی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. گزارش یہ کہ پاکستان کو بنے ہوئے 7 دہائیوں سے اوپر ہو چکی ہیں. ہم آج تک کسی ایک الیکشن کے اوپر ہمارے ملک کے اندر کنسنسس نہیں ہوتا کہ جی یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ہمارے ساتھ بھارت موجود ہے, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن
کتنے ہوتے ہیں, روزمرہ کی بنیادوں پہ الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک اچھا پولیٹیکل کلچر موجود ہے جس میں ہار اور جیت تسلیم کی جاتی ہے. الیکشن کمیشن وہاں بڑا اسٹرانگ ہے, الیکشن کمیشن وہاں پر بہت اسٹرانگ ہے. اب یہاں پر ہمیں توجہ اس چیز پر دینی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے, ہم نے کیا اسی طرح ٹائم کے اندر فریز ہو کے رہنا ہے, اسی لوپ میں ہم نے پھنسے رہنا ہے, یا ہم نے آگے بھی جانا ہے. اور اگر ہم نے آگے جانا ہے تو پھر ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے ہم سب کو جو اس ملک میں الیکشن کے قوانین ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر ہمیں کنسنسس بنانا ہوگا. ہمیں جو اس کے اندر خامیاں ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا. اور یہ ساری چیزیں ایک طرف, ہمیں ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی یہ بائرنوں کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کریں, وہ بھی اپنی انڈیپینڈنس اور اپنی امپارشیلٹی جو ہے وہ صرف کاغذوں کی حد تک, قوانین کی حد تک محدود نہ ہو, بلکہ ہمیں عملاً نظر بھی آئے. تھوڑا سا ہمیں محسوس ہوا کہ ابھی الیکشن کمیشن نے اسرٹ اپنے آپ کو کرنا شروع کیا ہے, اور بہت اچھی بات کی, میں آپ سے اس پہ آگے بھی بات کروں گی. لیکن وہ دھاندلی ہوئی کیسے جس کا ذکر بلاول بھٹو کر رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کو اس بات پہ یقین ہے کہ اس دفعہ ادارے اس دھاندلی میں ملوث نہیں تھے جو آپ کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر میں ہوئی ہے؟ اور کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جتنی سیٹیں آپ کو ملی اتنی ہی توقع تھی یا اس سے زیادہ ملنی چاہیے تھی؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ اس پریسیڈنٹ سے نہ اس پروگرام کا کوئی میرے دوست یا میرے بھائی سے ڈس ایگری کر سکیں گے کہ اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جو حکومت وفاق میں ہوتی ہے عموماً وہی حکومت گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو, وہاں پر حکومت وہی بناتی ہے. تو یہ پریسیڈنٹ ہمیشہ فالو ہوتا ہے. اس کی میرے علم میں تو کم از کم نہیں ہے کہ یہ کسی طریقے سے ماضی میں اپسیٹ ہوا ہو. تو یہ ایک پریسیڈنٹ ہمارے سامنے موجود ہے, اسی کو تناظر میں رکھیں. خوشی سے رزلٹ کو تسلیم جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب کا واقعہ تھا, کچھ اور ویڈیوز بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو یہ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی irregularities تو ہوئی ہیں. اب ان irregularities کو لے کر جانا تو ہم ایز اپوزیشن پارٹیز تو ای سی پی کے پاس, جو اے جے کے کا الیکشن کمیشن ہے, اسی کے پاس جا سکتے ہیں. یہاں پر بھی ہم گئے ہوئے ہیں. اب جس طرح ایک ایگزامپل ہے کہ جو ان کا فورن فنڈنگ کیس ہے, آپ دیکھیے کتنے عرصے سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے ہو سکتا ہے یہ قصوروار نہ ہو, اور شاید اللہ کرے کہ نہ ہو, لیکن جو ایویڈنس اور جو چیز موجود ہے کم از کم اس پہ فیصلہ تو آئے, فیصلہ ہونا چاہیے. اور فیصلہ جو ہے پچھلے 4-5 سال گزر چکے ہیں, کھچتا ہی چلا جا رہا ہے. تو پھر ہمیں وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ابھی یہ جو ہم آزاد کشمیر کی بات کریں, کیا کوئی ثبوت اس کے خلاف, اس دھاندلی کے خلاف آپ لے کے جائیں گے, کوئی سامنے رکھیں گے, کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی مشترکہ آپ مل کر کوئی حکمت عملی بنائیں گے, یا بس یہ میڈیا ہی کھیلتے رہیں گے اسی طرح؟ دیکھیے, اپوزیشن پارٹیز کو, تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو جنہوں نے وہاں پر حصہ لیا, ان کو الیکشن کے پروسیس کے اوپر اپنا وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے. وہ وائٹ پیپر اپنا انہیں وہاں کی جو الیکشن اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو آنے والا الیکشن ہے, ہمیں پہلے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قوانین کو بہتر کریں. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ, اور یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہمارے الیکشنز میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور رہا ہے ماضی میں پاکستان کی تاریخ کی وجہ سے, کہ اس کو ہم کیسے منیمائز کر سکتے ہیں تاکہ الیکشن ایک فری اینڈ فیئر ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, جس میں سب لوگ جو ہیں وہ اعتماد کریں. PP38 سیالکوٹ کے بھی عثمان ڈار صاحب بات کر رہے تھے, وہاں کہا جا رہا ہے نون لیگ کی ہار میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کردار ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ نے قافلی کے کہنے پہ اپنے امیدوار کو وہاں پہ وڈرا کروا لیا, اور انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی آپ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہی سپورٹ کیا. مجھے اس ڈیٹیل کا علم نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ ان کے حلقے میں کھڑا کرنا تھا نا PP38 میں, تو کاف لیگ نے آپ سے ریکویسٹ کی پیپلز پارٹی سے کہ اس کو وڈرا کروا لیں اور ہمیں سپورٹ کریں. کاف لیگ آلریڈی PTI کو سپورٹ کر رہی تھی, تو انڈائریکٹلی پھر آپ لوگوں نے سپورٹ کیا. I'm sorry, میرے علم میں نہیں ہے, میں اس کو چیک کر کے میں پھر اس کا جواب دینے کی بہتر پوزیشن میں ہوں گا, میرے علم میں نہیں ہے. رائٹ. علی گوہر صاحب, یہ جو ہم انتخابی دھاندلی اور بے ضابطگیوں کی بات کر رہے ہیں سر, جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, دیکھیں ایک سچ تو یہ ہے کہ اس سے کوئی امپیکٹ تو ظاہر ہے, اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ تو پڑتا ہی ہے. کیا پارٹی میں اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے آپ کی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ اب انتخاب کے جو ریزلٹس ہیں ان پہ افیکٹ کر رہا ہے؟ آپ کا جو ووٹر ہے وہ بھی اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے بیانیے کو لے کے؟ جی, میں یہ گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں بھئی آپ بھولے نہیں پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھی ہے, منہ میٹھا کراتے رہیں. جی علی گوہر صاحب, میں کچھ باتیں میں کھوکھر صاحب کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. اگر ہم سنجیدہ ہے اس معاملے میں کہ ہم پاکستان میں ایک جو ہے مطلب ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو,
تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جو قوتیں الیکشن کے نظام کے اوپر اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں ان کے کردار کو نہ صرف منیمائز کیا جائے بلکہ اس کو روکا جائے. یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی ترقی، پاکستان کی سیاسی ترقی، پاکستان کی خوشحالی کے راستے جو ہیں یہ بھی کرتے ہیں. بات الیکشن اصلاحات میں بھی بات کریں گے. میرے ذرا سوال کو ایڈریس کر دیں سر. میں یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں، تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جیت میاں نواز شریف کے بیانیے کی شکست ہے. پہلے وہ فوجی جو قیادت ہے اس پر الزام لگا رہے ہوتے تھے، اب جو ملک دشمن شخصیات ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ انتہائی سینئر جو اینالسٹ ہیں ہمارے ملک کے، کہ آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے اوپر، جب کہ میاں نواز شریف صاحب جیلوں میں بند تھے، جب ان کی بیٹی جیلوں میں بند تھی، اور پھر بھی یقین کریں، چلے ہم کہتے ہیں دھاندلی کے ذریعے ہرا کے پھر بھی ہم پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی. میاں صاحب کی حمداللہ محب سے ملاقات ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ شہباز شریف اس ملاقات کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ میری گزارش آپ سن لینا. ہم پنجاب کی سب سے بڑی پارٹیز ہیں. پھر ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پورے پنجاب میں، آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً 11 یا 10 میں سے 10 الیکشن اور 9 الیکشن ہم جیتے ہیں. پی ٹی آئی صرف 1 سیٹ جیت چکی ہے. یہ تمام، اور جو 5 لاکھ ووٹ پڑا ہے جو آزاد کشمیر میں علی امین گنڈا پور کی دھاندلی کے باوجود، بریگیڈیئر صاحب کے قصوں کے باوجود، ہمارے کیمپ اکھاڑنے کے باوجود 5 لاکھ ووٹ مسلم لیگ کو ملا ہے. یہ ایک غلط پروپوگنڈا ہے، یہ ایک خاص نظریے کے تحت کروایا جاتا ہے. آج اگر پاکستان میں یعنی کہ ایسے شخص سے ملاقات کرنا ٹھیک تھا جس نے پاکستان کی توہین کی، جس نے پاکستان کے لیے غلیظ زبان استعمال کی، آپ کے خیال میں میاں صاحب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے؟ یہ بتائیں، قوم سے معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے کلبھوشن کو این آر او دیا. قوم سے ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے کہ جو کشمیر کے اوپر عالمی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتے ہیں اور ادھر جا کر کشمیر میں بیان دیتے ہیں جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برعکس ہے. ان کو بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے. پھر قوم سے ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے میاں نواز شریف سے پہلے اسی شخص کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان سب کو معافی مانگنی چاہیے. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کس کس کو معافی مانگنا چاہیے؟ اور نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے بیانیے میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیانیہ ہار گیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ آزاد کشمیر میں ووٹ ملا، لوگوں نے وہاں پہ اسی بیانیے کو سپورٹ کیا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے، نہ کسی کو اعتراض ہے مزاحمت پہ، نہ ہی میاں صاحب کی ملاقات. میاں صاحب کے لیے تو میرا یہی پیغام ہے، ایک فنی سی لائن ہے، لگے رہو منا بھائی، ہمارے لیے تو فائدہ ہے. ان کا یہی بیانیہ جو ہے نا، جو کہ مریم نواز کا تکبر ہے، پہلے میں یہ کہوں گا. جلسے دیکھیں کیسے کرتی ہیں، کیسے مخاطب کر رہی ہیں پرائم منسٹر سے، ان کا لب و لہجہ دیکھیں. وہ تکبر جو سیالکوٹ کی نشست کی آپ بات کر رہی ہیں، گجرانوالہ ڈویژن کی ہم نے 5 سیٹیں جیتی ہیں جموں کشمیر کی، کلین سویپ کیا وہاں سے. 5 لاکھ ووٹ ہے مہاجرین کا. یہاں گیلپ سروے، مختلف سروے لے لیں، 2-2 4-4 ہزار پاکستانیوں کی رائے کے اوپر وہ اکانومی، پرفارمنس، الیکشن ریزلٹس بتا دیتے ہیں. یہاں لاکھوں لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے، لیکن لاکھوں لوگوں نے ووٹ ہمیں دیا ہے. اب ہمارا کام ہے سیلیبریٹ کرنا. دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس میں آپ کی مقبولیت ہے، آپ کی کارکردگی پہ دیا ہے، یا میاں صاحب کے بیانیے کی ناکامی؟ ہماری مقبولیت ہے پارس. دیکھیں کیسے، دیکھیں 3 ماہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پالیٹکس میں اب 3 ماہ سے زیادہ پریڈکشن نہیں کر سکتے. یہ سارے بائی الیکشنز جو یہ گنا رہے ہیں، یہ 4-4 5 ماہ پرانی باتیں ہیں. 10 کا الیکشن 4 سے 5 ماہ پہلے ہوا، اکانومی ریوائیو کیا، آپ کی دو شمار قوم کے سامنے ہیں، شاریے بہتر ہو رہے ہیں، نئے پروگرام لانچ ہو رہے ہیں جو پہلے سے چل رہے ہیں، ان کے ثمرات پہنچ رہے ہیں. لیکن ایک چیز دیکھیں، ثمرات پہنچ رہے ہیں، ڈاؤن ایفیکٹ آ گیا انشاءاللہ ابھی شروع ہو گیا، اور اگلے 2 سال میں مکمل انشاءاللہ تعالیٰ اسے امپلیمنٹ کریں گے. لیکن دیکھیں پارس، جو میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ویور سن رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے یا یہ لوگ ہیں یا ہم ہیں، اگر ہم ایک ادارے کے بارے میں، عدالتوں کے بارے میں، الیکشن کمیشن کے بارے میں ایک رائے قائم کر دیتے ہیں نا، اس پہ کھڑے رہیں. ان کے جب فیصلے، تاریخی فیصلے جب ان کے حق میں آتے ہیں، کیا بات ہے، پاکستان کی عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے. جیسے ہی فیصلہ خلاف آئے گا، عدالتوں پہ تنقید شروع کر دیں گے. یہی الیکشن کمیشن اب پاکستان نے، سنو ذرا، آپ ہارتے ہیں وہ آپ کو بھی لگتا ہے. میری بات، ہمارا کیا سٹانس تھا 10 کا الیکشن میں، تاریخی انہیں ریلیف ملا. یہ بھائی میرا سمجھدار لوگ ان سے پوچھ لیں، یہ 23 پولنگ اسٹیشن مانگنے گئے تھے. کیا ریلیف مانگنے گئے تھے الیکشن کمیشن سے کہ 23 پولنگ اسٹیشن میں ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کرا دیں. الیکشن کمیشن نے سارا الیکشن کرا دیا دوبارہ. اس طرح کے ریلیف لینے کے باوجود آج کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے. الیکشن تو الیکشن کمیشن کرا رہا تھا سیالکوٹ میں. اب یہ چاہتے ہیں، دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں
میں کہتا ہوں ایسا دھو ڈالا بارش نے جو اس دن ہوئی ہے بارش, اور یہ جو بار بار ٹیکے جو طاہر خورشید کی بات کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ 60,000 ٹیکے جو سیالکوٹ کے عظیم لوگوں نے اپنے ووٹ کے ٹھپے سے لگائے ہیں نا, ان کی چیخیں ریمنڈ تک گئی ہیں. اس لیے ٹیکے آپ کو سننے کو مل رہا ہے جی, ٹیکے ہو گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یہ سوال میں آپ سے بھی کر رہی ہوں سر, کیا خیال ہے کہ یہ جو ان کی فتوحات ہیں یا جو فتح ان کو ملی ہے ان الیکشن میں, یہ جو ریزلٹس آئے ہیں, یہ ان کی مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یا میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کی شکست ہے, وہ ہارا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, جہاں تک مقبولیت کا تعلق ہے تو کسی بھی سیاسی حکومت کو جب وہ حکومت میں ہو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, تو مقبولیت تو اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اگر عوام کو کہیں ریلیف مل رہا ہو, عوام میں خوشحالی آ رہی ہو. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, آپ چلی جائیں سڑک پہ, بازاروں میں چلی جائیں, لوگوں سے پوچھ لیں, اور وہ جو کہیں گے پوچھیں گے نا وہ ہم اس طرح چلا نہیں سکتے, اس کو بڑا ایڈٹ کرنا پڑتا ہے, بہت ایڈٹ کرنا پڑتا ہے. تو اصل صورتحال تو یہ ہے, ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اسی طرح مشکلات کا شکار ہے. اور جو سب سے زیادہ مجھے ذاتی طور پہ جو ایک انفارچونیٹ چیز لگتی ہے کہ ہمارے سیاست میں پچھلے ہم 3 سال سے آپس پہ الزامات, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں, جو عوام کے جو حقیقی ایشوز ہیں وہ کہیں پیچھے رہ گئے. اب بجلی جو مہنگی ہوئی ہے اور مہنگی ابھی مزید ہونی ہے اور مہنگی ہونی ہے, تو ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے تو اس وقت 3 اس کے سب سے بڑے خرچے. پیٹرول کی سمری بھیج دی انہوں نے ₹1.5 بڑھانے کی, پھر پیٹرول مہنگا, بجلی مہنگی, آٹا مہنگا, چینی مہنگی. ایک عام آدمی مجھے بتائیں کہ اس کے 3 بڑے خرچے ہیں. تو اس کا گھر کا کچن, اس کے بجلی اور گیس کے بلز, اور اس کی فیسیں. اب وہ ایک چیز کر رہا ہے, یہ 2 چیزیں کر رہی ہے, ایک اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. وہ اگر 2 کو پورا کرتا ہے تو تیسرا پورا نہیں کر پاتا. بجائے اس کے کہ ہم سیاست اس پہ کریں, وہ ہو نہیں رہی, اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے. سر پھر ان کو ووٹ کیسے مل گیا, یہ کیسے جیت گئے ان جگہوں پہ؟ جس طرح 2018 میں جیتے تھے جی, ہمارے نقطہ نظر کے مطابق. آپ دیکھیے ہمارے حق میں بیٹھ رہے ہیں تو کہہ رہی ہیں. تو اب 2018 کے الیکشن سے پہلے کیا ہوا, سچی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سیٹی بجائی اور سارے الیکٹیبلز جو تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف چل پڑے, اور اس طرح پھر یہ الیکشن جیت گئے. آپ کے نبیل قبول کہہ رہے تھے ہمیں 16 سیٹیں ملنی تھیں, 11 ملی ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو الیکٹرل پروسیس ہے, اس پروسیس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے کہ ایک جماعت جو ہے منظور نظر ہو جائے اور تمام الیکٹیبلز اس کو جوائن کر لیں, پھر سارا میڈیا لگ جائے, اور پھر اس کو آگے بڑھا, جو ان کے مخالف ہیں ان کو الیکشنوں کے اندر نااہل قرار دینا شروع کر دیا جائے. اس حد تک کہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب تو ایک حلقے میں خود چلے گئے, جو جھنگ پہنچ گئے تھے صاحب کا چیف جسٹس. سے بات ہوئی آپ کی, آپ نے پوچھا کہ کس نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اے جے کے میں 16 سیٹس ملیں گی؟ نبیل قبول صاحب, کس نے, کوئی تو ہوگا جس نے یقین دہانی کرائی ہوگی, کوئی باپ کے باپ کا رشتہ دار. کافی ریمارک تھا, جس طرح یہ ہم پروگرام میں ہنسی مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ جنہوں نے مجھے مٹھائی کھلائی میں نے کھا لی, وہ ایک بات کر گئے. اچھا ایک اور بات سر, آپ کے خیال میں, چونکہ میں نے بیانیے کا بھی نون لیگ کی بات کی تھی, آپ کے خیال میں میاں نواز شریف اتنا آگے کیوں چلے گئے ہیں کہ وہ ہر لائن کو کراس کر رہے ہیں؟ دیکھیں گجرانوالہ میں بھی جب انہوں نے فوجی قیادت کا نام لیا تو آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا سرپرائزنگ تھا. بلاول بھٹو نے ایک انٹرویو میں کہا نا کہ مجھے دھچکا لگا جب میں نے سنا, تو توقع نہیں کر رہے تھے آپ. دیکھیے میں پرنسپلی اس چیز کے خلاف ہوں کہ ہم غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹے ہیں اور کفر کے سرٹیفکیٹس بانٹے ہیں. پچھلے 70 سالوں میں ہم یہی کرتے آئے ہیں. اس ملک میں فاطمہ جناح بانی پاکستان کی بہن, ان کو بھی غدار کہا گیا. حسین شہید سہروردی صاحب تحریک پاکستان کے کارکن تھے, انہیں بھی غدار کہا گیا. اور آج کی تاریخ تک کہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز گزرے ہیں, موجود ہیں, انہیں کسی نہ کسی موقع پہ کہا گیا. تو گزارش یہ ہے کہ ہم سب محب وطن ہیں, ہماری ایک دوسرے سے سوچ مختلف ہو سکتی ہے, اور اس سوچ کے اختلاف پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا. بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, بی بی شہید ہوئی, زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے, لیکن کبھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس طرح کے بیانات نہیں دیے سر. اب جا کے زرداری صاحب جو ہیں وہ سندھ کے ڈومیسائل کی بات کرتے ہیں, تو واقعی کیا ڈومیسائل کا ہی کوئی مسئلہ ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ اس طرح کی بات کرے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے؟ فرینکلی, اور یہ میرا اپنا اوپینین ہے, میرا خود تعلق پنجاب سے, ایک پنجابی پریویلیج موجود تو ہے. بہت سی ایسی گفتگو ہے جو شاید بلوچستان کے جو ہمارے لیڈران ہیں خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق ہے وہ نہیں کرتے, یا اگر کریں تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک ہے چیز میری نظر میں, میرے ذاتی اوپینین ہے یہ کہ یہ موجود ہے. لیکن ہمیں, پھر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں اس چیز سے ہمیں بالکل اجتناب کرنا چاہیے. ہم سیاسی مخالف ضرور ہیں, بالکل ٹھیک, ہم سیاسی دشمن نہیں ہیں. اور جہاں کہیں بھی حالات پولیٹیکلی اس میں آپ
اپنے سیاسی مخالفوں کو دشمن بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان معاشرے کو ہوتا ہے, ملک کو ہوتا ہے. ہم ایک اندھی نفرت اور عقیدت میں اس وقت بٹا ہوا معاشرہ ہے, ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے, ہمیں ایک دوسرے کو اختلاف کے ساتھ برداشت کرنا ہے. اگر ہم نہیں برداشت کریں گے تو یہ حالات بہت خراب ہوں گے. وہ کیمرے جو نکالے تھے سینٹ الیکشن میں کچھ رزلٹ نکلا اس کا؟ نہیں, ابھی تک نہیں نکلا. اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی, کمیٹی گم ہو گئی. وہ اگلے سینٹ الیکشن تک بھی نکل آئے گا ہوپ فلی. اب نکلنا تو چاہیے. اب وہ ایک واٹر گیٹ اسکینڈل تھا, اس کے اوپر ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا. ایویڈنس ہم نے سامنے پکڑی. ہمارے خیال میں پکا کام تھا, کچھ نہیں نکلا, کمیٹی بھی غائب ہو گئی. وہ کہتے ہیں سر میں بریک لوں, آپ مٹھائی کھائیں پی ٹی آئی کی. دیکھ لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بھی. علی گوہر صاحب, یہ جو ہم سارے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں نا الیکشن کے حوالے سے, آپ دیکھیں سیالکوٹ کا الیکشن ہو گیا, آزاد کشمیر کا الیکشن بھی ہو گیا ہے, دھاندلی کے الزامات بھی لگ گئے ہیں. سر اب 2013 کے الیکشن میں صرف جنرل الیکشنز میں 2 سال ہیں. کیا آپ کے خیال میں وہ واحد حل ہے کہ 2023 کے الیکشن کے اندر بھی اس طرح کے الزامات نہ لگائے جا سکے؟ دیکھیں, اگر ہمارے ملک میں 8-10 ہماری بدقسمتی ہے مارشل لاز لگے ہیں, تو انڈیا میں تو اتنے مارشل لاز نہیں لگے. اگر ہمیں بھی جمہوریت کو پنپنے دیا جاتا تو یہ حالات نہ ہوتے. اور جو ڈسکا کے الیکشن میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ججمنٹ دی, وہ بھی آپ نے اور پوری قوم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی کہ وہ کیا ججمنٹ. سر حل نکالیں نا, اور یہ ہر الیکشن کے بعد دھونا ہی نہیں حل ہے. ابھی پارس ابھی آپ ڈسکس کر رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو. مقصد ہے کہ جس بندے نے دھماکے کروائے, جس بندے نے اربوں روپے کی وہ مطلب ہے کہ وہ جو آفر تھیں وہ ٹھکرائیں, آج اس کو بھی اس کے بیانیے کی وجہ سے یہ پروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, حالانکہ انہوں نے کسی بھی ادارے کے خلاف بات کبھی نہیں کی, ان شخصیات کے خلاف, اداروں کے سربراہان کے خلاف کی. اب ٹائم کم ہے, ذرا حل پہ آ جائیں. نہیں, وہ اگر حل کیسے ہوگا یہ دھاندلی کا مسئلہ؟ اس وقت ملک میں صورتحال یہ ہے کہ ایک وہ خاموش مارشل لا لگا ہوا ہے جب عمران نیازی کے تمام مخالفین کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے. اصلاحات کیوں نہیں کرتے؟ بھی عوام ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں, کسی کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے, کسی کو الیکشنوں میں نااہل کیا جا رہا ہے. اصلاحات کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے؟ پہلے کہہ رہے تھے عمران خان بات نہیں کرتے, اب تو اسمبلی کے فلور پہ دعوت دی. سب سے بڑی اصلاحات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, آپ جتنی مرضی اصلاحات کر لیں, لیکن جب تک آپ اس بات کا عہد نہیں کریں گے کہ وہ مقتدر حلقے جو اس سسٹم کو سوبٹاج کرتے ہیں, جو نیب جیسے اداروں کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں, جو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, یہ تو سارے غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہیں. آپ جتنی مرضی اصلاحات کر لیں, جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں روکیں گے, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ پھر اس پہ بھی بیٹھ کے بات کریں, تجاویز دیں. اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے, اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ وہ لوگ آج بیٹھ کر سوچیں کہ جنہوں نے ایک غیر نمائندہ حکومت مسلط کر دی لیکن چینی کا ریٹ نیچے نہیں لا سکے, ادویات کا ریٹ نیچے نہیں لا سکے, روز نت رہے کرپشن کے سکینڈلز کو نہیں روک سکے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر 3 دن پہلے گھی اور چینی اور آٹے کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. آپ کی نظروں سے گزری ہوں, آج کا غریب بندہ کدھر جائے گا جو آپ کے سامنے اس پہ بھی احتجاج نہیں کر سکتے, اس پہ بھی آواز نہیں اٹھاتے آپ لوگ. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب, یہ کوئی الیکشن ہم ہر چیز پر آواز اٹھاتے, کوئی سننے والا ہی نہیں ہے اس ملک میں. جب حکومت مسلط کی جائے گی, جب وہ سمجھیں گے کہ وہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں اور کسی کے آگے جواب نہیں ہے, بالکل ٹھیک, میں یہی پوچھتی ہوں. بالکل, تو پھر عثمان ڈار صاحب اس کا بھی جواب. اور کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس کے نتائج پہ سب متفق ہوں, تو اصلاحات کیوں نہیں کر لیتے آپ لوگ؟ سر دیکھیں, ہم تو پہلے پرائم منسٹر نے خود ان کو دعوت دیا, آئیں بیٹھ کے. یہ دعوتوں سے اصلاحات ہوتی ہے, قانون سازی جو اسپیکر صاحب دعوت دینی پڑے گی آپ کو, باقاعدہ تشکیل دی گئی ہے. لیکن دیکھیں, آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ دعوت. اگر پارس یہ علی گوہر صاحب جیسی باتیں کر رہے ہیں, اگر یہ اصلاحات کی طرف نہیں آئیں گے, 2023 کا الیکشن ہو چکا ہوگا, پارس کے ٹاک شو میں بیٹھے ہوں گے اور یہی علی گوہر میرے اوپر الزامہ لگا رہا ہوگا یہ دھاندلی سے جیت کے آئے ہیں. جیت ہم نے جانا ہے, دیکھ لینا انشاءاللہ تعالیٰ یہ رزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں بات سننے کی یہ ہے, یہ ایک تو سن لیں یار, ہم تو نہیں بولے نا, اب سن لو ذرا. آٹا دال چینی کا بیانیہ ٹوٹ گیا, آپ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کی امیدیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جڑی ہیں. پنجاب کے لوگوں نے
اپنے ووٹ کی طاقت سے پیغام دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کوئی کام کر رہا ہے تو وزیر آباد میں 21,000 ووٹ بینک اوپر گیا ہے. جب بھی آپ بات کرتے ہیں 34,000 ڈسکاؤنٹ پر گیا ہے. خوشاب میں 7,000 ووٹ بینک اوپر گیا ہے. 20,000 سیالکوٹ میں گیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کو شہباز شریف صاحب جیسا چیف منسٹر چاہیے, تھوڑی بہت شہبازیاں ہوں, ہیڈ پہنا ہو, لانگ شوز پہنے ہوں, سیدھے پانی کے اندر ہوں. ریلیف چاہیے, ریلیف دے رہے ہیں. اچھا ایڈمنسٹریٹر تھوڑا بند کرائیں ذرا, حوصلے سے میری باتیں سنیں. فیلڈ میں جائیں, سیالکوٹ کی گلیوں میں جائیں, آپ کو پتہ چلے لوگوں کے مسائل کیا ہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی پھر بھی سنجیدہ ہے. یہ لوگ اپنے بیانیے کی جکڑ میں ہیں, اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ ٹکراؤ کا. یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. سر میں بتاؤں مسئلہ کیا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ای وی ایم جو ہے نا اس کے ذریعے دھاندلی کا راستہ روکا جا سکتا ہے, وہ واحد حل ہے. اپوزیشن بالکل الٹ بات کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ دھاندلی کا منصوبہ ہے. جب دونوں طرف اتنی ایکسٹریم ہوگی, ہم کچھ لے کے آئے ہیں, ہم کچھ لے کے آئے ہیں, یہ لائیں, یہ کیا کس طرح الیکشن چاہتے ہیں. لیکن یہ بند ہونا چاہیے ڈرامہ جو لگایا ہے. پاکستانی باہر نکلتے ہیں, لائنوں میں لگتے ہیں, بارش میں, آندھی میں, طوفان میں, گرمی میں, اینڈ میں کیا ہوتا ہے جی دھاندلی. وزیر اعظم نے ای وی ایم سے مشروط کر دیا ہے نا, وہ کہتے ہیں اس کے بغیر دھاندلی. آپ مجھے بتائیں, NA-249 یہ جیتے, وہاں بھی علی گوہر اور ان کی جماعت جو ہے جی دھاندلی ہو گئی ہے. سیالکوٹ ہم جیتے ہیں, وہاں بھی دھاندلی ہو گئی ہے. ان کی حکومت ہے سندھ میں, ہماری نہیں ہے. کیا دونوں حکومتیں دھاندلی کر رہی ہیں؟ ان کو عادت ڈالنی پڑے گی ہار کو تسلیم کرنے کی. اب یہ دھاندلی کے پیچھے نہ چھپیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر میں دھاندلی ہوئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. ان کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ تو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کھلم کھلا دھاندلی کی گئی ہے. یہ گیلپ سروے جو آیا 44% سے ہم اوپر تھے, 12% پہ یہ تھے. ماضی میں اسی گیلپ سروے کے اوپر یہ دونوں جماعتیں اپنی پرفارمنس کلیم کرتی رہی ہیں. جی گیلپ ہمارے حق میں آ گیا, اب وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ گیا, گیلپ فارغ ہو گیا ہے. ای وی ایم کے فیصلے سے کیا حکومت پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی بہتر لے کے آئیں جس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوں تو کیوں نہیں, ہم تیار ہیں. لیکن کچھ تو بتائیں کرانا کیسے ہے. ٹھیک سر, کیا رکاوٹ ہے الیکشن اصلاحات میں؟ آپ بہتر تجاویز کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے ان کی. دیکھیں بنیادی طور پہ جو رکاوٹ ہے وہ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا اپنا رویہ ہے. ماضی میں آپ کو کئی ایگزامپلز دے سکتا ہوں. پاک بھارت کشیدگی تھی, جنگ کا ماحول تھا, ہم نے ان کے جہاز گرا دیے, ایک غیر یقینی صورتحال تھی, اس میں اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. آرمی چیف کو ان کی جگہ سٹیپ ان کرنا پڑا, انہیں بریفنگ دینی پڑی. گلگت بلتستان ہو, کشمیر کا ایشو ہو, 5 اگست ہو جائے, آپ مجھے ایک موقع بتا دیں کہ جس ایک موقع پہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوں. ان کا اپنا رویہ جب اس قسم کا ہے تو پھر اس کے بعد گفتگو کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کی قیادت نے کوئی جواب نہیں دیا. فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم نے کہا آئیں الیکشن اصلاحات کے لیے. دیکھیے الیکشن اصلاحات ہم جب تک آپس میں بیٹھ کے نہیں کریں گے تو اور کسی نے تو نہیں کرنی نا. بالکل. تو اس میں ایک کمیٹی تو بنی ہوئی ہے, اور اس میں ایک اچھا رول جو ہے وہ وزیر اعظم پلے کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کر رہے. الیکشن اصلاحات سے پرابلم ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے میں پرابلم ہے. ای وی ایم کا جہاں تک تعلق ہے, اب ای وی ایم دیکھیں ہم ایک RTS کے ایکسپیرینس سے گزرے ہیں. اگر اس کے اوپر ایک فیصلہ آ جاتا تو ہم مطمئن رہتے. اب کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن کی رات پورا نظام فیل ہو جائے اور رات 2 بجے جا کے پھر نتائج, یعنی آپ 5-6 گھنٹے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے. کہیں دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. تو ہمارے بڑے سیریس اس کے اوپر ریزرویشن تھی, جہاں پہ ایک RTS نہیں سنبھال سکے, وہاں پر ہم دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے. اب ای وی ایم پہ میں اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہا ہوں, بھائی میرا سیالکوٹ سے الیکشن لڑ رہا ہے, اور پتہ چلے جی کہ رات کو تو ہم الیکشن جیتے ہیں, صبح فرانس سے, پیرس سے اور کہیں جرمنی سے 15,000 ہزار ووٹ آ گئے اور یہ بھائی جیت گیا ہمارا. سر امریکہ اور بھارت میں بھی تو ای وی ایم استعمال ہو رہی ہے نا. دیکھیں کئی بار کاؤنسلز کے جو الیکشنز ہیں اس میں ای وی ایم استعمال ہوتی ہے. ابھی پیگاسس کا اسکینڈل آپ کے سامنے آیا کہ یہ جو ہم نے اپنے فون اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کا فون بھی سیف نہیں تھا. یہ ہیک کر لیں گے, آپ کو یہ ڈر ہے؟ تو یہ تو دنیا میں رشین جو انٹرفیئرنس ہوئی امریکن الیکشنز میں, کیا وہ ایک بہت بڑا اسکینڈل نہیں ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں, مطلب مشین سے پرابلم نہیں ہے, آپ کو ڈر ہے یہ ہیک کر لیں گے, شک یہ ہے. اور اس لیے ہیک کریں گے, اور ضرورت بنے گی اس لیے ہیک کرنا, کیونکہ کارکردگی تو ہے نہیں. جہاں پہ بزدار پلس, اب میرا بھائی تعریفیں کر رہا تھا ان کی بڑی ظاہری بات ہے, اب اس کے حلقے میں کام شام ہے, ڈبل پلس اس نے ان سے فنڈز وغیرہ لینے ہیں. ٹھیک ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ سائٹ پہ ہونا چاہیے, اچھی بات ہے, اور تعریفیں کریں. آپ کو میں چاہتا ہوں فنڈز اور ملے, لیکن میرا وزیر اعلیٰ سیالکوٹ کے لیے کام کر رہا ہے, میرا کام ہے ان کے لیے میں ان کا دفاع بھی کروں, ان کا کام بھی بتاؤں. نہیں ہے دفاع تو صحیح چیز کا کرنا چاہیے, کارکردگی موجود نہیں کرنا چاہیے.
دیکھیں اس پہ آ جائیں, میں علی گور کو دعوت دیتا ہوں سیالکوٹ آ جائے. 30 سال میں میاں شہباز شریف نے بطور ان کی حکومت رہی ہے کام سیالکوٹ میں نہیں کروایا جو 3 سال میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے پارس آپ کے ساتھ سیالکوٹ کلاک ٹاور چونک جو ہے ہمارا وہاں پروگرام کر لیتا ہوں. خواجہ آصف آ جائیں, جو ان کی لیڈرشپ آتی ہے میں وہاں بیٹھوں گا. ہلکے کے لوگ ویسے یہ نہیں پوچھتے کہ عثمان ڈار یہ بتائیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. سیالکوٹ جیت کیسے رہے ہیں؟ یہ تو نواز شریف کے بیانیے کے آ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ناکام ہو گئے. سویپ کیا آزاد کشمیر کے الیکشن میں سیالکوٹ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام خوشحال ہے اس وقت, وہ کہہ رہے ہیں تو ٹیکے لگے. دیکھیں یہ انفلیشن کی بہت ساری وجوہات ہے نا, کیا پوری دنیا میں کرونا پینڈیمک کے بعد بھی کیا ہندوستان میں مہنگائی نہیں ہوئی؟ اور وہ بیٹھی ہے. آپ مجھے بتاؤ, آپ امریکہ میں کسی سے پوچھیں جو گروسری $100 میں وہ لے رہے تھے ایک ہفتے کی, اب وہ $120-30 میں آ رہی ہے. برطانیہ میں چیک کریں 50 پاؤنڈ کی جو گروسری کی خرید بھی بڑھنا چاہیے عوام. ہم باٹمز اپ پالیسی سے کامیاب پاکستان لے کے آ رہے ہیں. 100 کی چیز 400 کی ہو گئی ہے. 9 اگست کو پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فلائی پروگرام لانچ کر رہے ہیں کامیاب پاکستان. میں ایک آخری بات پوچھ رہی ہوں کھوکھر صاحب, دیکھیں اگر اپوزیشن نہیں مانتی اور یہ قانون سازی یک طرفہ طور پہ کر لیتے ہیں تو کیا 2023 کے الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی یا 2013 اور 18 کا ہم ری پلے دیکھیں گے؟ قطعاً نہیں. اور خوفناک بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ وہ الیکشن خونی الیکشن میں بدل جائے. میں جیسے کہا کہ ہم ایک بدقسمتی سے ہم اندھی نفرت اور عقیدت میں بٹا ہوا ایک معاشرہ ہے. اس میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, ایک دوسرے سے نفرت بہت بڑھ گئی ہے, ایک دوسرے کے لیے برداشت ختم ہو گئی ہے. خدا نخواستہ ان ماحول میں اگر حکومت زبردستی کرے گی تو پھر اللہ نہ کرے پورا ملک ڈسکا بنے. کیا کریں آپ لوگ, کیسے بیٹھیں گے؟ پی ایم ایل این ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہم کب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا 2 سال ابھی انہی کی ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, بس یہ اپنا وزیر اعظم آگے بڑھے, اسٹیٹسمین کا رول پلے کریں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں سارے ایشوز ریزالو کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ اس پروگرام میں اسی طرح بیٹھیں, یہ میں پورا ڈبہ ہی آگے کرنے لگوں تاکہ کوئی گلا نہ رہ جائے میرے رکھ دے سینٹر میں رکھ دے. تو دیکھ لو ذرا سر کیا کریں, وزیر اعظم نے دعوت دے دی نا آپ کو, اب اور کیا کریں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ کلیئر نہیں ہو رہی ذرا بات, کیا کریں؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو جس طرح میں نے آپ ہی کے پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ رول ختم ہونا چاہیے الیکٹورل پروسیس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس ہے. اب وہ انفلوئنس جو ہے اس کو ختم کرنے کا تو ہمارے پاس تو آپ قانون میں جو مرضی چیزیں لکھ لیں, یہ تو ایک ایٹیٹیوڈ ہے. ہمیں اپنی تاریخ کو سامنے رکھنا چاہیے. ہم ایک بہت بڑے سانے سے بنگلہ دیش سانحہ مشرقی پاکستان ہوا ہے, ہم جب اس طرح کے سانحات سے گزر چکے ہیں تو ہمیں تو آل دا مور کانشیس ہونا چاہیے, سینسٹیو ہونا چاہیے کہ یار الیکٹورل پروسیس کو ہاتھ نہیں لگانا. پوائنٹ کے اوپر اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ویسے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اداروں کا بھی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, تو یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی, لیکن آپ سب بیٹھیں تو صحیح نا ساتھ مل کے. میں اداروں پہ بعد میں جاؤں گا, میں سمجھتا ہوں ان دونوں جماعتوں کو اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اپنا بیانیہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ڈار صاحب نے پہلے بھی کافی بات کی ہے. گور صاحب لاسٹ میں دونوں جماعتیں ہر وقت کوشش کرتی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بیرس کرنے کی, فوج کو کمزور کرنے کے ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. سیاست کو ایک طرف رکھ کر ہم کو ایک پیج میں آنا نہیں کرے گی. جی گور صاحب, جب تک وہ مداخلت کرنا بند نہیں کرے گی تب تک پاکستان کے سیاسی جو حالات ہیں وہ انتشار کی طرف ہی جائیں گے, وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. اگر ہم پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں سیاسی, اس میرے بھائی سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ ہے یہ شہباز شریف کا جو مقامت کا بیانیہ, ابھی پتہ چل جائے گا. کنفیوز ہے یہ, اپنے ورکر کو کنفیوز کیا ہے. صبح ان کے سینئر رہنما انہوں نے مانا ہے کل ایک نجی چینل پہ کہ ہم کنفیوز ہیں, ہماری لیڈرشپ نے ہمیں کنفیوز کر دیا. ابھی ان سے پوچھیں یہ کنفیوز ہوں گے, ان سے پوچھیں مزاحمت یا مفاہمت, پوچھیں ٹکراؤ یا مفاہمت. کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ووٹ مانگ رہے تھے اور آج پی ٹی آئی کا کام ٹھیک. علی گور صاحب, عثمان ڈار صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.